ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी अब महफूज नहीं है बल्कि ख़तरे में है। पहले हमने देखा कि बच्चों में HIV एड्स के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और अब हम सुन रहे हैं कि हमारे बच्चे, छोटे बच्चे, उनके खून में सीसे की मिकदार बढ़ती जा रही है। सीसा एक ऐसी धात है जिसका इंसानी जिस्म में होना उसको बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला कर सकता है और साथ ही साथ उसको हेल्थ के स्वेयर इशू की तरफ लेकर जा सकता है। ये होता कैसे है? ये सनती आलूदगी है, ये हमारे माहौल की ख़राबी है, ये जो बैटरीज रिसाइकलिंग करते हैं, वहाँ पर जो बच्चे पैदा होते हैं उन इलाकों में, जो वहाँ पर सांस लेते हैं तो सांस के ज़रिए बहुत बारीक छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो उनके अंदर चले जाते हैं और सीसे की मिकदार बढ़ती जाती है। पेंट्स हैं, आलूदा मसाला जात हैं और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं और अगर नहीं भी इस्तेमाल कर रहे तो उस माहौल में हम सांस ले रहे हैं जिसके ज़रिए वो हमारे अंदर जा रही है। ये वज़ारत सेहत और यूनिसेफ की एक रिपोर्ट है जो ये बता रही है कि पाकिस्तान में 40% बच्चों के खून में सीसा मौजूद है और 2000 से ज़ायद बच्चों के खून के नमूने लिए गए हैं जिससे ये रिपोर्ट सामने आई है। 12 से 36 माह के बच्चों की जो उम्र है ना, इसमें सबसे ज़्यादा ये मसाइल पाए गए हैं। 1 से 3 साल के 10 में से 4 बच्चों के खून में ये मौजूद है। अब इस सारे मामले पर क्या हो रहा है? माहौलियात की हम बात कर रहे हैं, बच्चों को बेहतरीन नशोनुमा की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की रिपोर्ट्स आएंगी तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। जावेद इकबाल साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जावेद इकबाल साहब, मुझे सर ये बताइए कि कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ और अब ये नया मामला। जी शुक्रिया मैडम। देखिए, ये बड़ी अफसोसनाक खबर है। अगर ये ऑथेंटिक है तो ये बहुत अफसोसनाक खबर है कि हुकूमत की लापरवाहियों, वालदैन की भी लापरवाहियों, हुकूमत और वालदैन बराबर हैं जिन बच्चों में ये है। अब देखिए, इस सीसा जो बच्चों के खून के अंदर मिला है या रिपोर्ट हुआ है, तो यूनिसेफ एक ऑथेंटिक अदारा है। तो देखिए, इसकी कई वजूहात हैं। अगर ये ऑथेंटिक है ये रिसर्च, अब रिसर्च पे भी सवालिया निशान है कि रिसर्च किस बुनियाद पे की गई। सही। और इसका मरकज इस रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब है। तरक्की करता हुआ पंजाब, दावे करता हुआ पंजाब, इनकलाब बर्पा करने के दावे करता हुआ पंजाब इस रिपोर्ट का मरकज है। सही। क्या ये कोई साजिश तो नहीं पंजाब के खिलाफ कि यूनिसेफ को सिर्फ पंजाब ही नजर आया, उसको कराची नजर नहीं आया, उसको कई शायद दूसरे सूबे नजर नहीं आए, लेकिन पंजाब मरकज है इसका। सही। पंजाब के 7 शहर इसका मरकज उन्होंने बताए हैं, रावलपिंडी, लाहौर। मतलब आप पंजाब के खिलाफ या देखिए मेरी बात सुनिए, HIV एड्स के केसेस सबसे ज्यादा पंजाब में, वो भी पंजाब मरकज है, वो भी पंजाब मरकज था, वो भी पंजाब मरकज था। यानी नेगेटिव चीज आएगी तो हम कहेंगे कि ये जी प्रोपेगेंडा हो रहा है। देखिए क्या पड़ी है? देखिए सर, मेरी अर्ज सुनिए, सर मेरी अर्ज सुनिए। इस मैं अपने से नहीं कह रहा, जो रिपोर्ट्स की आप बात कर रही हैं, इस रिपोर्ट्स के मुताबिक मरकज पंजाब है एड्स के बाद। सही। एड्स का मरकज जो रिपोर्ट्स आई वो जनूबी पंजाब था और इस मरकज में भी इस रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब मरकज है। सही। अब मैं समझता हूं कि ये फेलियर है। वालिदैन तो कसूरवार हैं ही। सही। और माएँ भी कसूरवार है। हाँ। इस रिपोर्ट में ये भी एक नीचे जाके छोटा सा एक लफ्ज लिखा है कि कॉस्मेटिक्स ज्यादा यूज करने वाली, मेकअप ज्यादा यूज करने वाली हामला खवातीन, सही, चिट्टा गोरा होने के लिए क्रीमें इस्तेमाल करने वाली जो माएँ हैं, जो मदर्स हैं, एक मिनट जावेद साहब, एक मिनट, उनके बच्चे जो उन्होंने जन्म दिए, जावेद साहब एक मिनट, वो भी उसमें शामिल किए हैं। एक मिनट जी फरमाए। जावेद साहब को 1 सेकंड चाहिए होता है कि किसी तरह कहीं पर भी किसी खातून पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा। जी जी सर, ये जो कॉस्मेटिक्स बन रही है ना, ये कहां पर बन रही है, इसको कैसे रोकना है? ये 2 नंबर तरीके से बन रही है सर। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये इदारों की जिम्मेदारी है? मैडम देखें हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। उनको और नहीं वो पता जो कि कौन सी अगर चीजें वो इस्तेमाल हो हुकूमत रही हैं। अब मुझे आप बात करने देंगी तो फिर मैं भी बोलूंगा, आप भी बोलेंगी,
ناظرین جو ہیں وہ متاثر ہوں گے, اس کو انفارمیشن نہیں ملے گی. اب میں اس رپورٹس کی بنیاد پر بات کروں. سر وہ جو مین سورس ہے جو آپ میک اپ پہ لے گئے ہیں, وہ مین سورس سر برتن ہے, جس برتن میں ہم کھانا پکاتے ہیں, وہ برتن, یہ لیڈ ہے, بیٹریز ہیں, یہ لیڈ ہے, اسٹیل ریلولنگ ملز ہیں. دیکھیں اس کو پھر آبادیوں سے نکالیں اس کو, اور یہ پھر آپ کہیں گی آپ یہ فیلئر ہے انوائرمنٹ جو ڈپارٹمنٹ پروٹیکشن ایجنسی بنا دی انہوں نے, وہ ایجنسی کا فیلئر ہے, گاڑیاں دی ان کو, بائکس دی, وہ کیا کر رہے ہیں, انڈسٹری کا فیلئر ہے, محکمہ لیبر کا فیلئر ہے کہ رہائشی آبادیوں میں جہاں چھوٹے چھوٹے بچے غریب لوگ رہ رہے ہیں ان کے ارد گرد, کہ وہ مرکز ہیں, ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ وہ میں نے اور آپ نے نہیں کرنی. وہ چیف منسٹر پنجاب کے نیچے جو محکمے ہیں, جو انوائرمنٹل کی ایجنسیز ہیں, جو انڈسٹری ڈپارٹمنٹ ہے, جو لیبر ڈپارٹمنٹ ہے, کیا ان کا کام صرف لوگوں کو تنگ کرنا, دہاڑیاں لگانا فیکٹریوں میں جا کر, یہی رہ گیا ہے؟ اب آپ یہ رپورٹ اگر سچ ہے تو آپ پاکستان کا جو مستقبل ہے, جو پاکستان کا مستقبل ہے بچے, آپ ان کو نکارہ بنا رہے ہیں. صحیح. یہ رپورٹ بتا رہی ہے کہ جن بچوں میں یہ ہوتا ہے زیادہ مقدار, ان کی جو نشو نما ہے وہ رک جاتی ہے, ان کے دماغی مسائل پیدا ہوتے ہیں, ان میں ڈیولپمنٹ جو دماغی طور وہ کم ہوتی ہے, ان میں نظر کا ایشو ہوتا ہے, ان میں دل کا ایشو ہوتا ہے. اب میں لاہور کی بات کرتا ہوں, میں آپ تو یہ لیڈ کی بات کر رہی ہیں. اب ایک رپورٹ یہ بھی ہے کہ لاہور میں اس قدر چنگچی اور آلودگی ان کی وجہ سے پائی جا رہی ہے کہ لاہور کے جو 35% علاقے ہیں وہاں اس قدر آلودگی ہے چنگچی رکشوں کی وجہ سے, فیکٹریوں کے دھوئیں کی وجہ سے, بے ہنگم ٹریفک کی شور کی وجہ سے, کہ لوگ پیشنٹ جو ہیں دل کے مریض بن رہے ہیں, ان کے گردے جو ہیں دمے کے سر, وہ میں اس طرف آ رہا ہوں. اب دیکھیں ان کے گردے جو ہیں وہ ان کو نکارہ کر رہے ہیں, ان کے دل کو نکارہ کر رہے ہیں, ان کے دمے, ان کے سانس کے امراض تنفس میں خوفناک حد تک اضافہ ہو گیا. لیکن سوال یہ ہے کہ اس وقت تک, جب تک ہمارے ہاں یہ کلچر بن گیا ہے کہ جب تک میڈیا شور نہیں اٹھاتا, رپورٹیں نہیں آتی, قبل از وقت کوئی تدبیر اختیار نہیں کی جاتی, لوگوں میں اویئرنس کے لیے کوئی کمپین نہیں چلائی جاتی, جبکہ کمپین کے لیے اربوں روپے پنجاب حکومت نے جو ہیں وہ مختص کر رکھے ہیں. وہ اربوں روپے کون کھا رہا ہے؟ جب آپ فیکٹری میں کام کرنے والے, کیمپین چلانے سے کیا ہوگا؟ لیبر ڈپارٹمنٹ سو رہا ہے, اسے نہیں پتا کہ جا کے چیک کرنا ہے کہ مزدوروں کو کون سا ایکوپمنٹ مل رہا ہے, کون سا نہیں مل رہا. ہمارے انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کو نہیں پتا کہ وہاں پر اگر انڈسٹری پہلے تھی تو وہاں پر گھر نہیں بننے چاہیے تھے, اور اگر گھر پہلے تھے تو پھر وہاں پہ انڈسٹری نہیں بننی چاہیے تھی. ہمیں تیزاب کا کام ہو رہا ہے سر, وہاں پر تیزاب کا کام ہو رہا ہے, سریے کا کام ہو رہا ہے, اسٹیل کا کام ہو رہا ہے, اور آس پاس کی جو آبادیاں ہیں سر, ان کے گھر, ان کی چھتیں, ان کے لوگ بیچارے کالے ہوئے پڑے ہیں, مجبوراً رہ رہے ہیں نا وہاں. اگر حکومت آپ کی انہیں یہ وسائل دے, صاف شفاف ماحول دے, آلودگی سے پاک معاشرہ دے, اور گھر دے, چھت دے, پتہ نہیں وہ کہاں ہے 50 لاکھ گھر جو ان مزدوروں کو ملنے ہیں, ہر ڈسٹرکٹ میں ملنے ہیں. تو یہ میڈم وہ وجوہات ہیں, اس کی ذمہ دار بھی آپ کی. اگر یہ دیکھیں, میں آپ کو یہ بتاؤں, یہ نوٹ کر لیں, ذرا دل تھام لیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. ہمارے ہاں کرونا آیا تو ہماری لیبارٹری اس قابل نہیں تھی کہ اس کی تشخیص کر سکیں. ہمارے پاس ڈینگی آیا تو ہماری لیبارٹری سرکاری اور غیر سرکاری اس قابل نہیں تھی کہ اس کی تشخیص کر سکیں. اب لیڈ کی تشخیص کے لیے کہ کن ماؤں سے بچوں میں ٹرانسفر ہو رہا ہے, آپ سن کے حیران رہ جائیں گی کہ پبلک سیکٹر میں, جس کو سرکاری سیکٹر کہتے ہیں, یہ صرف اور صرف ایک لیبارٹری ہے پنجاب میں جس کو PCSIR کہتے ہیں, اور وہ بھی ملکیت ہے حکومت پاکستان کی, وہ بھی اپنا رول ادا نہیں کر رہی. اب مائیں جو ہیں, جب یہ ہونا یہ چاہیے کہ جب یہ ڈیلیوری کیسز ہوتے ہیں, جب وہ حاملہ ہوتی ہیں, تو ان کے ایسے لیڈ کے بھی اور سیسے کے بھی, ان کے خون کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں, یہ ٹیسٹ ہو جانے چاہیے. لیکن ہمارے لاہور میں سوائے PCSIR کے, اور وہ بھی مہنگی ہے, ایک لیبارٹری ایسی نہیں ہے جہاں یہ ٹیسٹ ہو سکے کہ کن خواتین میں جچگی سے قبل ان کے اندر سیسا موجود ہے اور بچے میں ٹرانسفر ہو رہا ہے. وہ ایک بھی لیبارٹری نہیں ہے.
پورے ملک میں 4 PCSI ہیں جن پہ ہم ڈیپینڈ کر رہے ہیں ایسے ٹیسٹس کے لیے. ایک لاہور میں ہے, دوسری کراچی میں ہے, پشاور میں ہے, سوری, اور ایک ٹیسٹ ہی نہیں ہو سکتا. ہونا تو یہ چاہیے کہ جب بچے کو جنم دینے کا وقت آیا, خواتین جب 9 ماہ ڈیلیوری سے قبل وہ چیک اپ کے لیے ہر اسپتال میں جاتی ہیں, وہاں ان کے ٹیسٹ ہو جانے چاہیے تاکہ بچہ دنیا سے, اب دنیا میں بہت سائنس نے ترقی کر لی ہے ٹیکنالوجی میں, کہ ماں کے پیٹ کے اندر پتہ چل جاتا ہے کہ جناب والا اس بچے کو کون سا مرض لاحق ہے, اس میں کیلشیم اور وٹامن ڈی کی کتنی کمی ہے, لیڈ کتنا زیادہ ہے, اس میں جو سنکھیا ہے. اب لاہور جیسے شہر میں پانی کے اندر سنکھیا کی مقدار بڑھ رہی ہے. سنکھیا کہتے ہیں میٹھے زہر کو. یہ میٹھا زہر وہ ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ آپ کا نظام تنفس تباہ کر دیتا ہے, آہستہ آہستہ آپ کے گردے دل تباہ کر دیتا ہے. اب شور اٹھے گا کہ جناب والا لاہور میں پانی کے اندر سنکھیا کی جو مقدار ہے اس میں پچھلے 5 سال میں 50% اضافہ ہو گیا. اس سے بھی ایک نیا طوفان آنے والا ہے. اب اس سے بھی بڑا طوفان میں آپ کو بتاؤں, اس کا دوسرا رخ بھی ہے. جب ملٹی نیشنل کا پاکستان پہ قبضہ ہے, ملٹی نیشنل جو کمپنیاں ہیں, جب انہوں نے کوئی چیز اپنی کوئی میڈیسن کوئی کٹس نئی لانچ کرنی ہوتی ہے تو پھر یہ ایسے اداروں کی بدل لیتے ہیں, رپورٹس بناتے ہیں. اب میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس کی اتھینٹسٹی کیا ہے, کس بیس پر میں نے یہاں آنے سے پہلے 4 مایا ناز پروفیسر سے گفتگو کی ہے کہ یہ بھئی بلا کہاں سے آ گئی, یہ نمونہ کہاں سے اضافہ ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو وہ یونیسیف جس نے یہ ریسرچ کی ہے وہ اپنی رپورٹس تو یہاں کرے, پبلک کرے کہ کس بنیاد پر اس نے کی ہے, اس کی اتھینٹسٹی کیا ہے, کس لیب سے انہوں نے کروائی ہے. کیونکہ پاکستان میں تو یہ ہے ہی نہیں کسی سرکاری یا غیر سرکاری ہسپتال میں سوائے PCR کے سہولت ہی نہیں ہے. اب جب میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ جب کرونا آیا, ڈینگی آیا, سینکڑوں لوگ مر گئے, لیکن ہمارے پاس تشخیص کے لیے بندوبست ہی نہیں تھا. امداد کے منتظر رہے, امداد کے ہم انتظار کرتے ہیں, ہماری حکومتیں انتظار کرتی ہیں کہ بندے مرنا شروع ہو جائیں, ان کی دکانداری چمک جائے. قبل از وقت ہم کوئی بندوبست نہیں کرتے کہ یہ بھی چیز آنے والی ہے, یہ بلا آنے والی ہے, یہ قحط آنے والا ہے, یہ چیزیں آنے والی ہے, ہم اس کا بندوبست کر لیں. جاوید صاحب, اب آنے والی بلاؤں کو تو ہم تب روکیں گے نا جب جو موجودہ بلائیں ہیں ان کو ہم کسی طرف لگا لیں. ہم تو اس میں الجھے ہوئے ہیں اور نئی بلائیں آتی جا رہی ہیں. جی ایسے ہی ہے, ہم اس سے نکلے ہی نہیں. 78 سال ہو گیا پاکستان کو بنے ہوئے, ہم ان بلاؤں سے 3-4 قسم کی بلائیں ہیں اور ان سے ہی ہمیں نجات نہیں مل سکی قوم کو کہ اس ملک کو کس طرف لے کے جانا ہے. جب کوئی بلا آ جاتی ہے, کوئی آفت, دیکھیں آفت جو ہے نا اس پہ کنٹرول نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتہ ہے کہ کیا ہونا ہے یا کیا نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک سوچ بھی دی ہے, دماغ دیا ہے, علم دیا ہے کہ اپنے بچوں کو محفوظ کرنے کے لیے ایسی ماؤں کے ٹیسٹ ہونے چاہیے دوران ڈیلیوری, یعنی کہ ڈیلیوری سے قبل. جب وہ پریگننٹ ہو جاتی ہیں تو ہم اس کے آج تک کتنے, ان کا الٹرا ساؤنڈ کرا لیں, ان کا CBC کرا لیں, ان کا LFT کرا لیں, ان کا RFT کرا لیں, ان کا بلڈ لیول جو ہے وہ چیک کرا لیں. اس کے علاوہ وہ ماں خوراک کی کمی کا شکار ہے, جب ایک ماں خون کی کمی کا شکار ہوگی تو بچہ بھی خون کی کمی کا شکار ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے, جس کا قد نہیں بڑھے گا, جس کے دماغی مسائل ہوں گے. تو اسی طرح یہ ایک لیڈ کا جو ٹیسٹ ہے یہ بھی حکومت کو اس میں شامل کر لینا چاہیے. جو متعدی امراض اس نے 6 ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں کہ ان کے ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کا علاج کرتے ہیں, حفاظتی ٹیکے لاتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں بھی ہونی چاہیے تاکہ بچہ جو ہے وہ پاکستان کا مستقبل محفوظ ہو. وہ چونکہ پاکستان کا جو مستقبل ہے یہ نوجوان نسل اور بچے ہیں, آج کے بچے ہیں. جیسے آج کی بچی کل کی ماں ہے, اس نے پورا سسٹم سنبھالنا ہے. ہمارا آوے کا ہوا بگڑا ہوا ہے, ہم دیہڑیاں لگاتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں جس سے ہمارا ووٹ بینک میں اضافہ ہو. اب چیف منسٹر صاحبہ کو سلوٹ آپ کی طرف سے, میری طرف سے نہیں. اچھا وہ یہ ہے کہ ان کو نوٹس نہیں لینا چاہیے کہ یہ جو
لیڈ کی مقدار بڑی ہے پنجاب کے 7 شہروں میں، اب لینا تک چاہیے۔ یہ رپورٹ آئے ہوئے 5 روز ہو گئے ہیں، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ڈی جی آفس خاموش رہا، ڈی جی انوائرمنٹل خاموش رہا، منسٹر خاموش رہے، تماشا دیکھ رہے ہیں۔ جب اس کی مقدار بڑھے گی اور بچے گنگے بہرے پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے اور وہ یعنی تب تک ہم کچھ نہیں کریں گے جب تک کہ سر کے اوپر پانی نہیں چلا جائے گا۔ جاوید اقبال صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے، آپ کا بہت شکریہ۔ مجھے دیکھنے والوں سے اجازت لینی ہوگی، لیکن یہ واقعی بدقسمتی کے ہے کہ ہم تب تک کوئی بھی کام نہیں کرتے یا پھر کسی بھی چیز کو سنجیدگی سے نہیں لیتے جب تک کہ وہ ہماری جو ہے نا وہ معاملہ بہت زیادہ نہ بگڑ جائے۔ مجھے اجازت دیجیے، کل کے پروگرام میں ملتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔